बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर टीवी और मैं हूं शाहज़ेब फारूक। सबसे पहले हेडलाइंस। तिहाड़ जेल में कैद आज़ादी कश्मीर के लीडर यासीन मलिक पर फर्दे जुर्म आयद। बगावत, वतन दुश्मनी और दहशतगर्दी के इल्जामात, उम्र कैद की सजा का खदशा। सजा का तयन खुसूसी अदालत की जानिब से 25 मई को होगा। पाकिस्तान की शदीद मजम्मत, आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमों से नोटिस की अपील। जम्मू कश्मीर लेबर फ्रंट यूके की जानिब से भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। लेबर फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक की गिरफ्तारी पर गमो गुस्से का इजहार। मुकर्रीन का कहना था कि आज़ादी मांगना जुर्म है तो कायदे आज़म और गांधी को भी मुजरिम करार दें। सजादा नशीन बसाहान शरीफ सैयद मोहम्मद अली रजा बुखारी का नील फ्री झील का दौरा। सैयद मोहम्मद अली रजा बुखारी ने सड़क खोलने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। साबिक मेंबर असम्बली का कहना था कि इलाके की तरक्याती मनसूबाबंदी के लिए वजीर आजम से मुलाकात करूंगा। कश्मीरी आज़ादी के रहनुमा यासीन मलिक पर भारतीय अदालत की जानिब से फर्द जुर्म आयद। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर का अवामी एहतजाज और धरनों का ऐलान। अवाम का जमे गफीर मुजफ्फराबाद की मरकजी शाहराह पर एहतजाज में शामिल। और हुकूमत बरतानिया का टैक्स दहिंदगान को माली नुकसान से बचाने के लिए नई स्कीम मुतारिफ। सैकड़ों माहिरीन 2 मिलियन क्रेडिट क्लेम्स के जायजा के लिए तैनात। थ्रेसी कॉफी ने कहा कि वेलफेयर सिस्टम मुआशरे के कमजोर अफराद की मदद के लिए है। यहां पर लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में जारी भारत जारियत और मलिक यासीन की गिरफ्तारी के खिलाफ वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास की हिदायत पर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में रैली निकाली गई, जिसमें समाजी, सियासी और मीडिया नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। मुजाहरीन ने हुर्रियत रहनुमाओं की आज़ादी का मुतालबा करते हुए भारत मुखालिफ नारेबाजी भी की। मुजफ्फराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल बारी। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मरूफ आज़ादी पसंद कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात के तहत मुकदमात, ट्रायल और गैर मुनसिफाना फैसलों पर हुकूमत हिंदुस्तान के खिलाफ एहतजाजी धरने और मुजाहरों का इनेकाद किया गया। सबसे बड़ा एहतजाज मुजफ्फराबाद शहर की मरकजी शाहराह पर दिया गया, जिसमें खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान भारत मुखालिफ मुजाहरीन ने कतबे और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर आलमी बरादरी से यासीन मलिक समेत दीगर कश्मीरी कैदियों की रिहाई के मुतालबा दर्ज थे। भारत मुखालिफ मुजाहरीन ने कश्मीर की आज़ादी, यासीन मलिक समेत दीगर कश्मीरी कैदियों की रिहाई के लिए मुतालबा करते हुए कहा कि इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें नोटिस लेते हुए इन पर बेबुनियाद और झूठे मुकदमात फौरी तौर पर खत्म करवाने में मदद करें। आपको मजीद बताएं कि भारतीय रियासत ने यासीन मलिक को मुजरिम करार दे दिया। नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बरसों से कैद हुर्रियत लीडर पर खुसूसी अदालत ने फर्दे जुर्म आयद की। बगावत, वतन दुश्मनी और दहशतगर्दी के इल्जामात में उम्र कैद मुतवक्के। सजा का तयन 25 मई को होगा। पाकिस्तान का भरपूर एहतजाज, आलमी बरादरी और इंसानी हकूक की तंजीमों से नोटिस की अपील। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ मन घड़त इल्जामात आयद करने पर पाकिस्तान ने भारतीय हुकाम के जाली इक़दाम की शदीद मजम्मत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान में मुतय्यन भारतीय नाज़िमुल उमूर की वजारत खारजा तलबी हुई। हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक पर लगाए गए मन घड़त इल्जामात की शदीद मजम्मत की गई और हिंदुस्तानी नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मुरासला सपुर्द किया गया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक इस वक्त तिहाड़ जेल में कैद हैं। भारतीय सफारतकार को पाकिस्तान की शदीद तशवीश से आगाह किया गया। भारतीय हुकूमत कश्मीरी क़यादत की आवाज दबाना, उन्हें फर्जी मुहरकात में फंसाना चाहती है। कश्मीरी क़यादत को झूठे इल्जामात में फंसाने के भारतीय हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। भारत का जुल्म जबर, धमकी आमेज माहौल कश्मीरियों की पुरअज़म जिद्दोजहद दबा नहीं सकता। पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि कश्मीरी क़यादत को बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम रखकर यरगमाल न बनाया जाए। हिंदुस्तान रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को रोके, तमाम कैदी रिहा करे, मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां बंद की जाएं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि आलमी बिरादरी, इंसानी हुकूक की तंजीमें कश्मीरी रहनुमाओं के साथ रवा गैर इंसानी सलूक का नोटिस लें।
مزید شامل کرتے ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین یاسین ملک کو 30 سال پرانے مقدمے میں الجھانے کے خلاف بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا جھوٹے مقدمات کے ذریعے حریت قائدین کو راستے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ ہم کشمیری بھارت سے اپنا حق خود ارادیت لے کر رہیں گے۔ تنظیم کے رہنما لیاقت لون نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یاسین ملک کو جلد از جلد رہا کیا جائے۔ مزید احوال جانیے اس رپورٹ میں۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین یاسین ملک کو 30 سال پرانے مقدمے میں پھنسانے کے خلاف بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر لبریشن فرنٹ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بھارت چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو جھوٹے مقدمات کے ذریعے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ عالمی برادری نوٹس لے، منفی ہتھ کنڈوں سے تحریک کو دبایا نہیں جا سکتا۔ بھارت سے حق کے خود ارادیت لے کر دم لیں گے۔ شرکاء تمام وقت بھارت کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے۔ عابر گل نے کہا کہ یاسین ملک کو 30 سال پرانے کیس میں پھنسایا گیا ہے، انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور آج نہ صرف لندن بلکہ پاکستان اور دنیا بھر میں بھارت کے اس رویے کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ فرنٹ کے لیڈر تحسین گیلانی نے کہا کہ ہم بھارتی حکومت کو یہ باور کرا دینا چاہتے ہیں کہ ان جھوٹے مقدمات سے تحریک آزادی کشمیر نہیں رکے گی۔ کشمیریوں کی قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے اور یہ جدوجہد آئندہ بھی جاری رہے گی۔ فرنٹ کے رہنما لیاقت لون نے کہا کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یاسین ملک کو جلد از جلد رہا کیا جائے۔ بھارت نے یاسین ملک کے عدالتی قتل کا منصوبہ بنایا ہوا ہے، لیکن ہم بھارت کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس نے یہ غلطی 1984 میں مقبول بٹ کو پھانسی چڑھا کر کی تھی۔ اس وقت بھارت کا خیال تھا کہ اس نے آزادی کی تحریک کو کچل دیا ہے، لیکن آج لاکھوں مقبول بٹ دنیا میں موجود ہیں۔ نوٹنگم سے آئے سردار نسیم اقبال ایڈوکیٹ نے کہا کہ کشمیریوں کے لیڈر یاسین ملک کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے۔ بھارت نے کشمیریوں کے ساتھ اقوام متحدہ میں حق خود ارادیت دینے کا جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا جائے۔ طالب علم رہنما حماد ملک نے کہا کہ آزادی مانگنا کوئی جرم نہیں ہے، یہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے۔ اگر آزادی مانگنا جرم ہوتا تو قائد اعظم اور گاندھی بھی مجرم تھے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کو مزید بتائیں کہ محکمہ جنگلات کی نااہلی اور مافیاز کے ساتھ ملی بھگت کے باعث آزاد کشمیر کے جنگلات کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے۔ سال ہر سال سے ٹمبر مارکیٹ مافیا قیمتی درختوں کو بے دردی سے کاٹ رہی ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر درختوں کی کٹائی ہوتی رہی تو وادی کشمیر کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی اور سیاح بھی یہاں کا رخ نہیں کریں گے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر کے سرسبز و شاداب جنگلات کا بیشتر حصہ آگ کی نظر ہو گیا۔ یہ جنگلات ہر سال کی طرح اس سال بھی موسم گرما میں آگ کی لپیٹ میں ہیں۔ محکمہ جنگلات کی نااہلی مافیاز کے ساتھ مبینہ ملی بھگت کے باعث جنگلات کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ نااہلی کے باعث کسی قسم کی انکوائری کال بھی نہیں کی جا سکی۔ اربوں روپے کا بجٹ ہضم کرنے والا محکمہ جنگلات کی کارکردگی صفر ہو گئی۔ کروڑوں روپے خرچ کر کے شجرکاری تو کی جاتی ہے، مگر جنگلات کے بے دریغ کٹائی اور آگ لگ جانے کے عمل نے سرسبز و شاداب جنگلات کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ شجر پروری خواب بن گئی ہے۔ سال ہر سال سے ٹمبر مافیا مشین لے کر قیمتی درختوں کو کاٹنے میں مصروف ہیں۔ 1948 سے آزاد کشمیر کے کل رقبہ کا 48% جنگلات پر مشتمل تھا، جو اب ایک رپورٹ کے مطابق 39% رہ گیا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے سالانہ بجٹ کا 60% جنگلات سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا پس منظر یہ نہیں کہ آتش زدگی، نباتاتی بیماریاں اور دیمک وغیرہ نے ان اشجار کو نگل لیا۔ ان سے تو محض 6% جنگلات کم ہوئے، باقی 94% ٹمبر مافیا کے ہاتھوں اجڑ چکے ہیں۔ عوامی حلقوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے شجرکاری کے نام پر فوٹو سیشن تو کیے جاتے ہیں، مگر ان اشجار کی کٹائی بھی محکمے کی ملی بھگت سے ہوتی ہے۔ عوام نے جنگلات کے تحفظ کے لیے خصوصی ٹاسک فورس کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر اسی طرح درختوں کی کٹائی ہوتی رہی تو آزاد کشمیر کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی اور سیاح یہاں کا رخ نہیں کریں گے۔ جبکہ دوسری جانب بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں LOC سے متصل جنگل میں آگ لگ گئی۔ بارودی سرنگوں میں دھماکے سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع پونچھ میں کنٹرول لائن کے جنگل میں آگ لگی اور تیزی سے بڑھتے ہوئے مینڈر سیکٹر تک پھیل گئی اور کئی بارودی سرنگیں دھماکے سے اڑ گئیں۔ ایک اور خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ سجادہ نشین درگا بساہان شریف اور سابق ممبر اسمبلی ڈاکٹر سید محمد علی رضا بخاری کا نیل فری جھیل کا دورہ۔ سابق ممبر اسمبلی نے علاقے کا معائنہ کیا اور راستے کھولنے پر PWD کی کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں سیاحت کے فروغ کے لیے انفراسٹرکچر کی تکمیل ناگزیر ہے۔
ترقیاتی منصوبہ جات کی تجاویز کے ساتھ وزیر اعظم سے ملاقاتیں کریں گے۔ اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پیر علی رضا بخاری نے روڈ کا معائنہ کیا، سڑک کھلنے پر PWD کی کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے سیاحوں کے ممکنہ سہولیات کا جائزہ بھی لیا اور تجاویز نوٹ کی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علاقہ کی ترقی و خوشحالی کے لیے وہ پہلے سے ہی وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان کو تجاویز پیش کر چکے ہیں، جس میں نیلفری روڈ کی پختگی بھی شامل ہے، اور اب مزید ترقیاتی منصوبہ جات کی تجاویز کے ساتھ وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے، جہاں پر انہیں نیلفری سمیت پورے علاقہ میں ٹورزم پوٹینشل کے حوالے سے بریف کریں گے۔ مناسب وقت پر وزیر اعظم حویلی کا دورہ بھی کریں گے۔ انشاءاللہ پورا آزاد کشمیر خصوصاً حویلی ترقی کرے گا۔ اضافی انتخابی حلقہ سمیت اہل حویلی کے درینہ مطالبات ضرور پورے ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کی تازہ ترین لہر سے لڑتے برطانیہ میں اومیکرون کی نئی ذیلی قسم دریافت ہوئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ اس ویریئنٹ میں مزید تبدیلی دیکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس میں منتقلی کی صلاحیت زیادہ ہو سکتی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے قومی شماریات کے ادارے کے مطابق گزشتہ ہفتے کے آخر تک برطانیہ میں کووڈ-19 سے 49 لاکھ افراد متاثر ہوئے، جو عالمی وبا کے دوران ایک ریکارڈ ہے۔ انفیکشن کے کیسز میں اضافے کا سبب 2 وجوہات کو سمجھا جا رہا ہے۔ ایک وجہ کووڈ پابندیوں کی نرمی کے بعد سے لوگوں سے ملنے جلنے کا سلسلہ ہے، اور دوسری وجہ اومیکرون BA.2 کا ذیلی ویریئنٹ ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ اس ویریئنٹ میں مزید تبدیلی دیکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس میں منتقلی کی صلاحیت زیادہ ہو سکتی ہے۔ XE ویریئنٹ اومیکرون BA.1 اور BA.2 ویریئنٹس کی جینیاتی خصوصیات کو ملاتا ہے، جس کو ریکمبیننٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا کہ XE ریکمبیننٹ پہلی بار برطانیہ میں 19 جنوری کو سامنے آیا تھا، اور ابتدائی ٹیسٹ سے معلوم ہوا تھا کہ یہ منتقلی کے زیادہ قابل ہو سکتا ہے۔ برطانیہ کی ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کا کہنا ہے کہ 22 مارچ تک برطانیہ میں XE کے 637 کیسز سامنے آئے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت برطانیہ کا بینیفٹ فراڈ سے لڑنے اور ٹیکس دہندگان کے 2 بلین پاؤنڈز بچانے کے لیے نئے منصوبے کا اعلان۔ 2000 تربیت یافتہ ماہرین اگلے 5 برسوں میں 2 ملین یونیورسل کریڈٹ کلیمز کا جائزہ لیں گے، جبکہ فراڈ کرنے والے افراد کو سزا دلوانے کے لیے نئی سول پنالٹی کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ تفصیلات شکیل جوید کی اس رپورٹ میں۔ حکومت بینیفٹ فراڈ سے لڑنے اور اگلے 3 برسوں میں ٹیکس دہندگان کو 2 بلین پاؤنڈز بچانے کے لیے 600 ملین پاؤنڈز کے ایک نئے پلان کی نقاب کشائی کرے گی۔ پلان کے تحت 2000 تربیت یافتہ ماہرین اگلے 5 برسوں میں 2 ملین یونیورسل کریڈٹ کلیمز کا جائزہ لیں گے۔ DWP آفیسرز کو نئے اختیارات بھی تفویض کیے جائیں گے، جن میں گرفتاریاں کرنا، وارنٹس کی تعمیل کروانا، تلاشی لینا اور شواہد کو ضبط کرنا شامل ہے۔ فراڈ کرنے والے افراد کو مناسب سزا دلوانے کو یقینی بنانے کے لیے ایک نئی سول پینلٹی بھی تجویز کی گئی ہے، جس کے لیے بینکوں کو اضافی اختیارات کی ضرورت ہے۔ ان اختیارات کے تحت وہ بڑے پیمانے پر ڈیٹا کو محفوظ طریقے سے شیئر کر سکیں گے۔ نئے اختیارات سے ڈپارٹمنٹ کو یہ اجازت مل جائے گی کہ وہ بہت زیادہ سیونگز والے افراد یا دعوے داروں کے بیرون ملک رہنے کا پتہ لگا کر ممکنہ فراڈ کلیمز کی نشاندہی کر سکے گا۔ یہ نیا منصوبہ مکمل طور پر شائع کیا جا رہا ہے، جس میں ایسے اختیارات بھی شامل ہیں جو ابھی تک غیر متعینہ وسیع تر رینج کی آرگنائزیشن سے معلومات تک ڈپارٹمنٹ کی رسائی کو بہتر بنائیں گے۔ نئے پلان کا اعلان کرتے ہوئے ایک بیان میں ورک اینڈ پینشن سیکرٹری تھریسی کوفی نے کہا کہ ویلفیئر سسٹم بدمعاش مجرموں کے لیے مشین نہیں ہے۔ ویلفیئر سسٹم معاشرے کے سب سے زیادہ کمزور اور نادار افراد کی مدد کے لیے موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم کرمنلز کے لیے کیش مشین نہیں ہے، اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ حکومت یقینی بنائے کہ یہ پیسہ اچھی طرح خرچ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس نئے پلان سے ڈپارٹمنٹ کو ڈیجیٹل عہد میں فراڈ سے مؤثر انداز میں نمٹنے کی اجازت ملے گی، اور یہ نیا پلان واضح کرے گا کہ 2022 اور مستقبل میں فراڈ سے نمٹنے کے لیے ہماری کیا ضرورت ہے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے پاکستان کی نئی حکومت کو معاشی بحالی میں بھرپور تعاون کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا ہے کہ خوشحال اور مستحکم پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے سرمایہ کاری اور تجارتی مواقع بڑھانے کے طریقوں پر 2 طرفہ طور پر کام کرتے رہیں گے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی امریکی ہم منصب سے ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے IMF سے جاری مذاکرات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ دیکھیے اس رپورٹ میں۔
امریکہ کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ پاکستان کی معیشت کی تعمیر نو کے لیے حکومت کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرے گا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بات کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ امریکہ خوشحال اور مستحکم پاکستان کی تعمیر کے لیے سرمایہ کاری اور تجارتی مواقع بڑھانے کے طریقوں پر دو طرفہ کام کرتا رہے گا۔ ترجمان نے پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی اپنے امریکی ہم منصب سے سلسلہ وار ہونے والی ملاقاتوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ پاکستان کے IMF کے ہونے والے مذاکرات کا بھی خیر مقدم کرتا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب وزیر خارجہ بلاول بھٹو خصوصی دورے پر پاکستان سے نیو یارک پہنچے ہیں۔ ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے بتایا کہ عالمی برادری کے سامنے مختلف مسائل پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کرنے آیا ہوں۔ اس دورے میں اقوام متحدہ کے مختلف اجلاسوں میں شرکت کے علاوہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو اپنے امریکی ہم منصب سے بھی دو بدو ملاقات کریں گے اور دورے کے دوران حکومت کی معاشی پالیسی سے متعلق عالمی برادری سے بھی گفتگو کریں گے۔ ادھر واشنگٹن میں IMF کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان ایک توسیعی فنڈ سہولت کے تحت $1 بلین کی قسط کے اجرا کے معاہدے کے لیے دوحہ میں جائزہ مذاکرات کا آغاز آج سے ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کشمیر ٹی وی۔